FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के 10वें महीने का 16वां दिन उम्मीद है कि आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें हम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी ख़बरों के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुतालिक मालूमात, वहाँ मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसमें पहले तो शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराहान हुकूमत की कौंसिल का जो 23वां इजलास हुआ उस बारे में थोड़ी सी राय जानेंगे अपने माहिरीन की, और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग का दौरा पाकिस्तान। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल का 23वां इजलास मुनक्किद हुआ इस्लामाबाद में। सर, क्या फील है, क्या सेंस है, क्या राय है आपकी सर? जी थैंक यू वेरी मच। आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत हिस्टोरिक है बिकॉज तकरीबन 27 साल के बाद पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने का इवेंट हुआ है कि जिसमें बहुत सारे सरबराहान हुकूमत आए, बल्कि इस रीजन के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे वो सब पाकिस्तान तशरीफ लेके आए। इस्लामाबाद को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया और जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी है वो एक्सटेंड की गई सारे मेहमानों को। तकरीबन 20 के करीब ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान में तशरीफ लाए, जिसमें से 9 तो जो परमानेंट मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनके वज़ीर आज़म आए और उसके अलावा मंगोलिया के वज़ीर आज़म आए और उसके अलावा जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनके वफूद पाकिस्तान आए और तकरीबन ऑलमोस्ट 50 मुल्कों से मीडिया के नुमाइंदे इसको कवर करने के लिए आए। पाकिस्तान आज सारा दिन पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर नज़रों में रहा और जो ये इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने चेयर किया, उसका जब एलामिया जारी किया गया वो बहुत ही मुफस्सल किस्म का और इस रीजन के मुतल्लिक है। न सिर्फ इस रीजन के मुतल्लिक बल्कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले मकासद भी उसके अंदर बयान किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन पाकिस्तानी कौम को ख़ास तौर पे मुबारक हो और ख़ास तौर पर हुकूमत ने जो इतनी मेहनत से आज के दिन के लिए तैयारियां की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया के नुमाइंदगान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इतना सक्सेसफुल इवेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ। जहाँ तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है, आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 के नाम से 1996 में बनी और 2001 में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और 2002 में इसका चार्टर आया। बेसिकली इनिशियली ये ऑर्गेनाइजेशन जब 1996 में बनी थी तो काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन इन सेंट्रल एशिया इसका मेजर फोकस था, लेकिन 2002 में जब इसका चार्टर बना तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया जिसके अंदर ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एजुकेशन, क्लाइमेट, सब चीज़ें रखी गई। आज का इजलास जो है वो 2 नज़रियों से बहुत अहम था। पहला तो ये कि क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है उसने पिछले साल अपने 10 साल कंप्लीट किए थे, तो उसके बाद 10 साल की तकरीबात पिछले साल हुई और उसके बाद ये जो 11वें साल में ये पहला बड़ा इजलास है रीजन कंट्रीज का। इसके एलामिया के अंदर BRI के मुतल्लिक ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ममालिक हैं वो BRI को न सिर्फ इंडोर्स करते हैं बल्कि BRI को आगे बढ़ाने की बात भी हुई। उसके अलावा IT की बात हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज के दरमियान बैंकिंग सेक्टर की बात हुई और आपस में ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात हुई। ओवरऑल मैं समझता हूं कि आज का दिन
بہت یادگار دن ہے پاکستان کے لیے، اور دنیا کو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج گیا ہے کہ پاکستان کی جو اس ریجن میں اور دنیا میں اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو پاکستان کے دشمن یا ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں پھیلاتے رہے ہیں جو کہ بہت ہی بدامنی کی باتیں تھیں یا ایسی باتیں تھیں کہ پاکستانی شاید ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو رہے، تو ان سب کے لیے آج کا دن ایک کلیئر کٹ میسج ہے۔ بالکل سر، اور یہ بڑی اچھی آپ نے جس بات پہ اپنا کنکلوڈ کیا کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو میسج ہے، اور ان تمام دشمن قوتوں اور دشمن عناصر کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی ایک روشن دلیل سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے جو یہ ایونٹ آرگنائز کیا، اس کی نہ صرف بین الاقوامی میڈیا بلکہ اس میں شریک ہونے والے جو سربراہان اور دیگر جو وفود کے ارکان تھے انہوں نے بھی اسے بہت زیادہ سراہا ہے اور پاکستان کے کردار کی بھی اس میں تعریف کی۔ سر اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا چین پاکستان کے جو باہمی تعلقات ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی ایک خوشی کی بات رہی کہ چین کے وزیر اعظم لی چھیانگ جو ہیں انہوں نے SCO اجلاس سے ایک روز قبل ہی وہ پاکستان تشریف لائے تھے، اور ان کا جو بائیلیٹرل وزٹ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، باہمی تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو آگے سے آگے لے جانے کی بات ہوئی۔ سر اس پہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو بعد میں آئیں گے، اوور آل سر کیسے دیکھتے ہیں چائنیز پریمیئر کے اس وزٹ کو سر آپ؟ جی، آج اس وزٹ پہ میں چاہوں گا کہ بڑے مفصل طریقے سے بات کی جائے۔ پہلے تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو اوور آل چائنا نے دنیا کو ایک میسج دیا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ پاکستان چائنا کا دوست نہیں ہے بلکہ بھائی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک دن پہلے تشریف لائے، 14 تاریخ کی صبح وہ آ گئے، اور سارا دن ان کا جو تھا وہ بائیلیٹرل میٹنگز میں رہا۔ ان بائیلیٹرل میٹنگز کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنیز پرائم منسٹر جو ہیں وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے آئے، اور جب آج کانفرنس کے بعد جب باقی سارے وزیر اعظم جا رہے تھے تو ہی واز دی لاسٹ ون ٹو لیو۔ تو یہ ایک دنیا کو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ چائنا پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی بات چیت کی آگے گنجائش اس لیے نہیں بنتی کہ یہ ایک سیلف از اے میسج کہ چائنیز پرائم منسٹر سب سے پہلے تشریف لائے، ہی واز دی فرسٹ ون ٹو کم اینڈ ہی واز دی لاسٹ ون ٹو لیو۔ سو یہ ایک دنیا کے لیے بڑا کلیئر کٹ میسج ہے کہ چائنا اور پاکستان، ان کا بھائی چارہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ سمجھے میزبان کی طرح کھڑے ہوئے، اور چائنا نے ہمارے ساتھ مل کے آپ سمجھیں کہ اس کانفرنس کی میزبانی کی، کیونکہ جو آپ کا بھائی ہوتا ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے ہیں، اور جب آپ کے گھر میں مہمان رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کا بھائی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں جاتا ہے۔ تو چائنا نے پوری دنیا کو ایک کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے، اور میرا خیال میں اس میسج کے بعد اس کے اوپر فردر ڈسکشن کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، بیکاز یہ ایک ایسا جسچر ہے جس کا بڑا ایک پوری دنیا کو ایک کلیئر کٹ میسج کیا ہے۔ چائنا اس وزیر اعظم کا دورہ پاکستان کے لیے بہت طریقوں سے بہت اہم تھا۔ اس کے اندر جو بہت بڑے ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، جو 13 ڈاکومنٹس جو سائن ہوئے ہیں، اس کے اندر جو 2 سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہیں، اس میں ایک کرنسی ایکسچینج ایگریمنٹ ہے، کیونکہ جیسے جیسے اب سی پیک آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے پاکستانیوں کا چین جانا اور چینیوں کا پاکستان آنا بہت زیادہ ہو گیا، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کوئی اور کرنسی خریدتے تھے اور ادھر جا کے RMB میں تبدیل کرتے تھے، یوان میں، یا وہ لوگ پاکستان آنے سے پہلے کوئی اور کرنسی خرید کے تو پھر ادھر آ کے پاک روپی میں چینج کرتے تھے۔ اب پاک روپی جو ہے وہ چائنیز آپ چائنا میں استعمال کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اور چائنیز RMB جو ہیں وہ ایک پاکستان کے اندر آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستانی بزنس مین کو اور چائنیز بزنس مین کو دونوں کو
چاہے بزنس مین ہو چاہے اسٹوڈنٹس ہوں. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس وقت پاکستانی تقریباً 5 سے 6 ہزار جو اسٹوڈنٹ ادھر پڑھ رہے ہیں وہ نیکسٹ ٹائم جب ان کے گھر سے ان کے گھر والے جب پیسے بھیجیں گے تو وہ ادھر پاک روپی میں ان کو بھیج سکتے ہیں جن کو وہ ادھر آرام سے تبدیل کرا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ایگریمنٹ ہے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے. دوسرا ایک بہت بڑا جو ایگریمنٹ ہمارا سائن ہوا ہے وہ آپس میں جوائنٹ فلمز بنانے کا، جوائنٹ ڈرامے بنانے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز ثقافت کو سمجھنے کے لیے، پاکستانی ثقافت کو ادھر اجاگر کرنے کے لیے جب جوائنٹ فلمیں بنیں گی، جوائنٹ ڈرامے بنیں گے تو اس سے ایک دوسرے کے عوام کو آپس میں قریب آنے میں بہت مدد ملے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر ڈراموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور بے تحاشا پرائیویٹ سیکٹر میں چینلز ہیں جن پہ ڈرامے ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور لگتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے وہ فلموں سے زیادہ ہمارا رجحان ڈراموں کی طرف ہے. اور اب جب چائنیز میڈیا کے ساتھ مل کے ہم ڈرامے بنائیں گے، اردو لینگویج میں بنائیں گے اور ان کے لیے چائنیز لینگویج میں بنائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کے لیے اس بھائی چارے کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد ملے گی. اب اگر جی بالکل، میں نے کہا وہی اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو ان کی ملاقاتیں رہی مختلف ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں رہی، میں چاہوں گا کہ سر اس پہ بھی تھوڑا سا. جی، سب سے پہلے ہم سیاسی ملاقاتوں پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد عسکری ملاقات کا بھی میں خاص طور پہ بعد میں ذکر کروں گا. سیاسی ملاقاتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ملاقات ہے ہی آتے ہی وہ سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس گئے اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو چیز انٹرنیشنل میڈیا میں نے CNN پہ وہ چیز جا کے دیکھی کہ جو انہوں نے دکھائی کہ جب چائنیز پرائم منسٹر کو گارڈ آف آنر دیا گیا تو وہ جس ٹائم پہ گارڈ آف آنر کے درمیان میں جب پاکستان کا جھنڈا آیا تو جب انہوں نے وہاں پہ رک کے پاکستانی جھنڈے کی طرف رخ کر کے آگے تھوڑا سا جھک کے، جو کہ جس طرح چائنیز قوم ایک دوسرے کو سلام کرتی ہے یا ریسپیکٹ پے کرتی ہے، انہوں نے جھک کے آگے جھکے. وہ چیز انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑا پک کیا اور اس چیز نے بتایا. ایک چائنیز پرائم منسٹر نے ایک چھوٹے سے اپنے میرے خیال میں 2 یا 3 یا 4 سیکنڈ کے جسٹر سے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ چائنیز قیادت، چائنیز قوم اور چائنیز حکومت کتنی پاکستان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے نگاہ میں وہ عزت کتنی زیادہ ہے. تو یہ اس طرح PM کا دورہ شروع ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بھی جو ویژول سامنے آئے یا اس کی بھی جو پریس ریلیز بعد میں سامنے آئی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بائیلیٹرل بہت سارے ایشوز کے اوپر بات ہوئی اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئی. اس کے بعد ہمارے صدر صاحب نے خاص طور پہ وزیر اعظم کے لیے، چائنیز پرائم منسٹر کے لیے زورانہ دیا اور صدر کے ساتھ بھی جب چائنیز وزیر اعظم کی بات ہوئی تو انہوں نے صدر زرداری کو اشور کرایا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اور صدر زرداری نے بھی آگے سے جو جسچر دیا اور آگے سے جس طرح انہوں نے چائنا کے متعلق اچھے الفاظ کا استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوستی کی بہت بڑی مثال ہے. اس کے بعد صدر مملکت نے چائنیز وزیر اعظم کو زہرانہ بھی دیا. پھر اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات ہوئی اور جو ان کے ساتھ وفد آیا ہوا تھا ان کی بھی اپنے وفد کے لیول پہ بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. یہ ملاقاتیں جو تھیں یہ صرف کوئی ڈپلومیٹک ملاقاتیں نہیں تھی بلکہ ان ملاقاتوں کے اندر بہت ساری چیزوں کو فائنلائز کیا گیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا جو 13 ڈاکومنٹس آپس میں ایکسچینج ہوئے، اس میں سی پیک کا جو اگلا فیز ہے اس کا ڈاکومنٹ بھی ایکسچینج ہوا. اس کے بعد ہمارا جو ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا میٹ چائنا میں جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک ڈاکومنٹ بنا ہے، اس کے لیے بھی کہ جی وہ کس اسٹینڈرڈ کا میٹ ہوگا، کیا ہوگا اور بہت ساری چیزیں. اگر آپ وہ 13 ڈاکومنٹس کی لسٹ دیکھیں گے تو وہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو چین پاکستان سے خریدنا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے. چین پاکستان سے ایگریکلچر پروڈکٹس بھی لینا چاہتا ہے، چین پاکستان سے میٹ بھی لینا چاہتا ہے اور یہ سارے ان 13 ڈاکومنٹس کے اندر جو ڈاکومنٹیشن سائن ہوئی اس کے اندر یہ چیزیں تھیں. تو یہ نہیں ہے کہ چین ادھر سے
کوئی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے وہ آئے تھے یا وہ انہوں نے ہمیں فورس کیا کہ ہم سے یہ خریدو، بلکہ چینی حکومت نے تو اس وزٹ سے یہ جسچر دیا ہے کہ وہ پاکستانی انڈسٹری کو سٹرونگ دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سٹرونگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو بہت اہم ملاقات تھی وہ ہماری عسکری قیادت کے ساتھ تھی، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف چاروں موجود تھے، اور چینی پرائم منسٹر نے بہت زیادہ تعریف کی ہماری افواج کی، خاص طور پہ جنرل ناصر منیر کی انہوں نے بڑی تعریف کی، اور انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے اوپر چینی حکومت اور چین کی فوج کتنی پاکستانی فوج کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستانی فوج نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جتنا زیادہ کام کیا ہوا ہے، پاکستان صرف دنیا کا شاید ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے ملک سے ٹیررزم کو ختم کیا وداؤٹ اینی فورن ہیلپ، اور جو کچھ بھی ہمارے عوام نے، ہماری افواج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، ان سب نے جو قربانیاں دیں۔ اور چینی پرائم منسٹر کا یہ والا جو میٹنگ تھی، اس لحاظ سے بھی میں اس کو ڈپلومیٹیکلی بھی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ عموماً کوئی وزیر اعظم جب کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ عسکری قیادت کے ساتھ اس طرح ملاقات نہیں کرتے، لیکن کیونکہ چین اور پاکستان کے درمیان دوستی کم اور بھائی چارہ زیادہ ہے، تو ان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے خود ہماری افواج کے ساتھ میٹنگ کے اندر ہماری تعریف کی اور بتایا کہ کتنا چین جو ہے وہ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اسی کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے ہماری افواج کے جو سربراہان تھے انہوں نے بھی چین کا شکریہ ادا کیا کہ چینی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو کی جو ہم ملٹری اپ گریڈیشن میں پاکستان کو کتنی مدد کر رہی ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے JF-17 کا جو طیارہ بن رہا ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہوا ہے جو کہ فائٹر ایئر کرافٹ بناتے ہیں، اور یہ چیز جو فائٹر ایئر کرافٹ بنانا جو ہے یہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جو کہ فائٹر ایئر کرافٹ بناتے ہیں، اور JF-17 جو ہے اس کی اعلیٰ مثال ہے، جو کہ چین کے تعاون سے بنا رہا ہے پاکستان، اور پاکستان اس کا مینوفیکچرر جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اور اس وقت JF-17 جو ہے ابھی ریسنٹلی آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ بھی JF-17 خرید رہے ہیں۔ بہت سارے افریقن ممالک میں اور بہت سارے ممالک کے اندر JF-17 پاکستان سے نہ صرف خریدا گیا ہے بلکہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو یہ عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات تھی، اس کے علاوہ چین کے وزیر اعظم نے آج جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ جو اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور جو انہوں نے ایک بات کی کہ چین چاہتا ہے کہ پاکستان بھی کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے اس پورے ایمبٹ میں چین کے ساتھ مل کے کام کرے، اور چین اور پاکستان ایک شیئرڈ فیوچر پہ کام کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اوور آل اگر چین کے وزیر اعظم کا دورہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں ہمارے سارے ایڈورسریز کا منہ بند کرانے کے لیے یہی بہت ہے کہ چین کے وزیر اعظم ادھر نہ صرف 3 دن رہے، بلکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہی واز دی فرسٹ ون ٹو کم اینڈ لاسٹ ون ٹو گو، وچ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ چین ہمیں کہاں پہ رکھتا ہے، اور چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس حد تک کھڑا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہ جو MOU سائن ہوئے جس میں آپ نے تھوڑا سا حوالہ بھی دیا کہ جو مختلف شعبے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ شعبے ہیں، اور دیکھا جائے پاکستان کی اگر ہم سماجی ترقی کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی تعاون کی جو مفاہمت کی جو یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ اس پہ سر بریک کے بعد ہم تھوڑی سی آپ سے رائے جانیں گے۔ جی ویلکم بیک، پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر
خالد تیمور صاحب. اچھا خالد صاحب، اب تھوڑا سا ہم ان ایم او یوز پہ بات کر لیتے ہیں. اب وہ سارے بہت امپورٹنٹ، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے جب وہ دیکھے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ اسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. آپ نے لائیولیہوڈ کوآپریشن کی بات کی، جیسے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے، ایک جو ایم او یو سائن ہوا ہے وہ جوائنٹ لیبارٹریز کا ہے. اور پاکستان جہاں پہ صحت کے بہت سارے مسائل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تعلیم اور صحت جو ہے وہ چونکہ بنیادی ضروریات میں سے ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. سر اس پہ پہلے بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تقریباً 13 جوائنٹ ایگریمنٹس سائن ہوئے ہیں، اور جس میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ جوائنٹ لیبارٹریز کا ہے. اس پہ شاید میں آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام ہم دونوں کر چکے ہوئے ہیں کہ چائنا کے اندر ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. اور چائنیز میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے اندر جو خاص طور پہ مختلف دوائیوں کے اوپر اور مختلف ہیلتھ کٹس کے اوپر جتنا زیادہ کام ہوا ہے، اس سے اگر پاکستان کچھ سیکھ سکے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور چائنا پاکستان فرینڈشپ ہاسپٹل جو ہے وہ ایک گوادر میں بنایا گیا ہے، اور اس قسم کے اور بہت سارے ہسپتال جو ہیں وہ بنائے جائیں گے. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اینیمل ہسبینڈری جو ہے، جو جانوروں کی ہیلتھ کیئر ہے، اس کے اوپر بھی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جانوروں کی خاص طور پہ جو ہمارے گائے بھینسیں اور ایسے جانور ہیں جن کو پاکستان میں بہت زیادہ افزائش بھی کی جاتی ہے، کھایا بھی جاتا ہے، ان کے اندر فقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں آتی رہتی ہیں. اور میرے خیال میں ایک ہیلدی جانور ہوگا تو اس سے ہیلدی گوشت ملے گا، اور ایک انسانوں کے لیے وہ ایک ہیلدی گوشت کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے لیے بھی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ چائنیز ریسرچ سے جو جانوروں کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چکن کے اندر بیماری آ جاتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ کاؤ ڈیزیز آ جاتی ہے، کبھی کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے. اکثر بڑی عید کے مواقع میں ہم دیکھتے ہیں کہ بکروں کے اندر کبھی کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. باقی جو جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے اور میں نے بھی بتایا کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ایگریمنٹ جس کے بارے میں نے پہلے بھی کہا وہ کرنسی سویپ ایگریمنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کوارنٹین ریکوائرمنٹ آف پاکستانی پروڈکٹس، جو پاکستانی سبزیاں یا پاکستانی جانوروں کا جو گوشت ادھر جاتا ہے، چین کے اندر جاتا ہے، تو پہلے اس کو بہت زیادہ ادھر کوارنٹین کیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر اگر کوئی بیماری چلی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے اس کو وہ کنٹرول کیا جا سکے یا آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. تو اس کے اوپر بھی ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو اینیمل ہسبینڈری اور ہیلتھ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اس ایگریمنٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ جب ہمارے جانوروں کے اندر کسی قسم کی بیماری ہی نہیں ہوگی تو وہ کوارنٹین پیریڈ بھی کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. آئی ٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اور آئی ٹی میں اس وقت چین دنیا میں نمبر 1 ہے. چین کی کمپنی ہواوی پاکستان کی آلریڈی بڑی مدد کر رہی ہے، کلاؤڈ بیسڈ اسٹوریج فیسلٹی میں مدد کر رہی ہے. پھر اسمارٹ سٹیز ہمارے جو بنے ہوئے ہیں تقریباً پنجاب میں بہت زیادہ ہیں، پھر سندھ میں ہیں، کے پی میں، بلوچستان میں، اسلام آباد بھی ایک اسمارٹ سٹی ہے جس کے اندر کیمراز وغیرہ لگے ہیں. اس میں ہواوی کمپنی پہلے بھی مدد کر رہی تھی، اب اور زیادہ اور بھی چائنیز کمپنیز اس کے اندر آئیں گی. اس کے علاوہ جو ایگریمنٹس کے اندر ہمارا ایک اور جو امپورٹنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ ہے ہمارا کوآپریشن ان سیکیورٹی. سیکیورٹی کے اندر جو ہمارا کوآپریشن ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو ہمارا کوآپریشن ہے، اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو انہینس کرنے کے لیے، جیسا میں نے پہلے بتایا، ایک فلم میکنگ کا بھی ایگریمنٹ
साइन हुआ है। उसके अलावा एजुकेशन में, टूरिज्म में, ऑडियो विजुअल सर्विसेज में, थिंक टैंक्स में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाने की और सर सॉरी बिल्कुल, और इसमें एक जो एमओयू था सर, वो जो ये वाटर कंजर्वेंसी और डिजास्टर मिटिगेशन पे है, वो बड़ा देखा जाए कि अभी जैसे हमें माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से फ्लड्स का बहुत हमें सामना रहा। हमने देखा कि गुज़श्ता 1-2 साल पहले बहुत ही बदतरीन सैलाब हमने देखे, और ये सारी चीज़ें जो उस हवाले से भी बड़ा एक जो एमओयू जो साइन हुआ है वो भी अगर मैं चाहूँ उस पर करा। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट में और डिजास्टर को सबसे पहले रोकने में और बाद में डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आने के बाद उसकी मैनेजमेंट में चीन की बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, और उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि किस तरह चीनी हुकूमत हमारी मदद करेगी और हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हमारी बातचीत उसको आगे बढ़ाएगी। उसके बाद दोनों साइड्स ने एग्री किया है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन पे काम करने के लिए, क्योंकि फेज 2 के अंदर जो चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको और ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। फिर चाइनीज साइड ने कहा है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को उन्होंने इनवाइट किया है कि जी चाइना के अंदर जो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें आप आएं और आके अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें, और चीन चाहता है ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उधर आएं। उसके अलावा उन्होंने चीन हमें हमारी ऑफ शोर ऑयल एंड गैस रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में और नेचुरल गैस हाइड्रेट्स में की एक्सप्लोरेशन में हमारी मदद करेगा। उसके अलावा सीपैक के जो एनर्जी कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्रोजेक्ट हमारे कोयले के लगे थे उनको भी कन्वर्ट करके ग्रीन एनर्जी की तरफ करने में चाइना हमारी मदद करेगा। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए, मैं समझता हूँ कि इस विजिट के अंदर जो सीपैक फेज 2 जिसकी हम अक्सर बात करते हैं उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, उसके लिए एक बुनियाद रख दी गई है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 5 साल या 6 साल के अंदर जो सीपैक फेज 2 चलेगा, ये दौरा और इसके अंदर साइन हुए हुए एग्रीमेंट्स, इसके अंदर हुई बातचीत जो है उन सारे चीजों की एक बुनियाद है, और इस बुनियाद को रखने के लिए कोई और नहीं आया बल्कि वजीर आजम चाइना खुद तशरीफ लाए हैं, और मेरे ख्याल में बुनियाद जितनी स्ट्रांग रखी गई है कि आने वाले दिनों में सीपैक फेज 2 का जो दरख्त है वो उतना ही ज्यादा तनावर होगा। जैसे बस आखिर में भी आपने सीपैक फेज़ 2 का भी जिक्र किया है, तो ये भी एक मैं बहसीत एक तज्ज़ियाकार के आपसे जानना चाहता हूँ आपकी राय। वो ये कि हमने देखा कि फ़ेज़ 1 जो था वो बवजूद थोड़ा सा हमें उसमें कहीं पे सुस्त रवि का वो शिकार नज़र आया, कहीं पे वो जो जैसे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो पूरी 9 बननी थी वो भी पूरी तरह से नहीं हो सकें। इस दफ़ा ये इस आज़म का भी इजहार किया गया दोनों क़यादतों की तरफ से कि इसको हम तेज़ तर अंदाज से आगे बढ़ाएंगे। सर कैसे, क्या ठीक है आपका इस पर? हाँ जी, सीपैक का जो फेज 1 था वो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके अंदर अगर कोई कोताही हुई या उसके अंदर कोई स्लो डाउन हुआ, उसमें आपको पता है कि 2-2.5 साल कोविड का भी बड़ा असर रहा, और भी काफी सारे कोई नेचुरल डिजास्टर्स पाकिस्तान में आते रहे, सैलाब आया, तो वो उस वजह से चंद चीजें डिले होती रही। और आपको पता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही हो, आप घर भी बनाने जाते हैं तो आपका अंदाजा होता है 1 साल में बन जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कभी 1.5 साल लग जाता है, कभी 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि बारिशें और नेचुरल डिजास्टर्स और दूसरी जो मुहर्रिकात होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो इसी तरह सीपैक का फेज 1 क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड था तो उसके बनने में कुछ कोताहियां भी हो गई, कुछ चीजें कम भी रह गई, और बट वो कंप्लीट हो रहा है, और होपफुली अगले 1-1.5 साल के अंदर 100% वो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फेज 2 जो है वो मेरे ख्याल में ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि फेज 2 जो है वो बेसिकली जो रिजीम्स हैं उससे है, जिस तरह वीजा रिजीम हो गया, जिस तरह ट्रेड रिजीम हो गया, कस्टम्स रिजीम हो गया। फेज 2 का जो ये सारी चीजें हैं जिनको हमने कागजी कार्रवाई पूरी करनी है या जो हमने लेजिस्लेशन करनी है उससे रिलेटेड है, प्लस फिर जो बाहर से बिजनेस आना है जिसमें चाइना
اپنی بہت ساری انڈسٹری کو ادھر نزدیک لانا چاہتا ہے کہ ادھر آ جائیں، ادھر آ کے ری ایلوکیٹ ہو جائیں تاکہ ان کو عربین سی اور انڈین اوشن نزدیک پڑے اور یہاں سے وہ اپنا سامان بنا کے تو نہ صرف پاکستان میں بیچ سکیں بلکہ پوری دنیا میں آگے سپلائی بھی کر سکیں۔ یہاں پہ یہ بات کرنا بڑی ضروری ہے کہ چائنا کا جو سپلائی چین سسٹم ہے وہ دنیا میں سب سے مربوط اور سب سے ویل آرگنائزڈ ہے۔ تو اگر چائنیز انڈسٹری جب پاکستان میں آئے گی اور پاکستان میں آ کے ان کی فیکٹریز لگیں گی تو آئی ایم شیور جو چائنا کا ایک ورلڈ فیمس سپلائی چین سسٹم ہے کہ جس میں ان کا را مٹیریل سے لے کے ان کے لاجسٹک سسٹم تک جب پاکستان میں آ جائیں گے اور پاکستان کے تھرو وہ دنیا میں سامان سپلائی کریں گے تو اس سے نہ صرف ہماری اکانومی پہ فرق پڑے گا بلکہ ہمارے ہاں جو اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر کی جابس پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا اور بہت بڑی جاب مارکیٹ کریٹ ہوگی۔ تو میں تو سی پیک فیز 2 کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ سی پیک فیز 2 جو کہ انڈسٹریلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، پاکستان کی سروس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، لاجسٹک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، سروسز انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 1 یا 2 سال کے اندر جب یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی تو آئی ایم شیور کہ پاکستان کی اکانومی اور لوگوں کی لائیولی ہوڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ خالد تیمور صاحب آپ کے وقت اور تجزیے کا۔ جی تھینک یو۔ جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر خالد تیمور صاحب۔ ذکر ہم نے کیا چین کے وزیر اعظم لی چانگ کے دورہ پاکستان کا، ساتھ ہم نے کچھ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے کونسل کے 23ویں اجلاس کا بھی اس میں ہم نے احاطہ کیا۔ امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو یقیناً اس خاص طور پہ اس شعبے اور اس موضوع سے متعلق کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے۔ زندگی شرط ہے اور اگر صحت میں اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، خدا پامان۔